पहले 4 इशारों के जो पहले 4 सफ़हात के जो इशारे हैं, पहले सफ़े के इशारे हैं अल्लाह ताला की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीयों के लिए हिदायत और मुत्तक़ीयों की सिफ़ात। दूसरा सफ़ा है काफ़रीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़, दो रुखे। फिर तीसरा सफ़ा जो उसके इशारे हैं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। और चौथा सफ़ा वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। इसको अगर मुख्तसर अल्फाज में अगर याद रखें तो पहले सफ़े की जो इशारे बनते हैं तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। दूसरा सफ़ा है काफ़रीन, मुनाफ़िकीन, फ़सादी, दो रुखे। तीसरा सफ़ा है उसके इशारे हैं आग, बारिश, दावत, चैलेंज। और चौथा सफ़ा वईद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। उसके बाद ये पांचवा सफ़ा है जो आज हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। इसके जो पहले दो इशारे हैं वो कवर हो चुके हैं। पहला इसका इशारा है खलीफा पर सवाल, फिर अस्मा की तालीम, सिजदा और इब्लीस, और चौथा इशारा है इस्लाना और तौबा करना। तो उसमें ये तीसरा इशारा जो है अभी ये डॉक्टर साहब ने वो कवर किया, अस्मा की तालीम। और यानी इसके जो 4 इशारे हैं खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सिजदा और इब्लीस, और इस्लाना और तौबा करना। और मुख्तसर अल्फाज में खलीफा, अस्मा, सिजदा और तौबा। तो इस सबक में लेसन नंबर 19 में ये तीसरा इशारा जो है सिजदा और इब्लीस, ये इंशाल्लाह हम लोग इसे कवर करेंगे। अगर आप पिछली आयतों में देखें जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे पहला जो इशारा गुजरा था उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर उनको इल्म से नवाजा, और उस इल्म की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों पर अल्लाह ताला ने जाहिर की। अब यहाँ अल्लाह ताला उस इशारे के बाद जो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम पर कौन से इनामात किए और किस तरीके से फिर इब्लीस ने उन्हें उनके रास्ते से हटाने की कोशिश की। तो इसमें मेन चीज जो इस इशारे में है, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, एक अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए एक दरख्त रखा था और उससे मना किया था आदम अलैहिस्सलाम को कि उसके करीब भी मत जाना, दरख्त के पास जाने की ममानियत थी। तो असबाब इस इशारे में जो हमें मिलते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिजदे का हुक्म देकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया, और ये इंसान का एजाज़ है जो अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात और फरिश्तों के सामने इंसान का एजाज़ और इकराम किया। उसके साथ फिर जो तकब्बुर और हसद हैं, ये शैतानी सिफात हैं। शैतान ने उस तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया, और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। जो शख्स भी तकब्बुर और हसद करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, वो अपने आप ऊपर खुद जुल्म करता है। और गुनाह की जो जगह है उनके करीब भी मत जाओ। तो ये इसमें जो 4 लाइनें हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि पहली लाइन में 2 अल्फाज हैं जो नए हैं, और दूसरी लाइन में भी 2 अल्फाज हैं, तीसरी लाइन में 4 अल्फाज हैं जो कि पहली दफ़ा आए हैं, और चौथी लाइन में 2 अल्फाज हैं जो कि नए आए हैं। तो इसका हम लोग तिलावत और तर्जुमा मैं करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। और जब हमने कहा फरिश्तों से सिजदा करो आदम को, बस उन्होंने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से। तो इसका अगर लफ्जी तर्जुमा हम लोग देखें तो वइज़ क़ुल्ना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकति फरिश्तों से, उसजुदू लि आदमा सिजदा करो आदम को, फसजदू बस उन्होंने सिजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना और वो हो गया, मिनल काफिरीन काफिरों में से। यहाँ पर सिजदे का जिक्र आया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करें। तो वो जो सिजदा आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने किया वो ताज़ीम का सिजदा था, और ना कि उनकी इबादत के तौर पर। और फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला के हुक्म माना तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत की। तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की। तो ये ताज़ीम का जो सिजदा है ये फरिश्तों ने वो किया था आदम अलैहिस्सलाम को, और ये पिछली शरीयतों में भी हमें पता है कि ताज़ीम का सिजदा जो है वो पिछली शरीयतों में अलाउड था। इस शरीयत में
اس کی ممانعت ہو گئی ہے، اب وہ بالکل منع ہو گیا. لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں بھی تعظیم کا سجدہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تھا، ان کے بھائیوں نے. ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فرشتوں کے سامنے ان کا اکرام کیا. اور اگر اس منظر کو ہم لوگ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو سارے سجدے جو ہیں، سارے فرشتے جو ہیں وہ تعظیم، ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کر رہے تھے. اور ہمیں اس اعزاز و اکرام کے لیے، یہ صرف آدم علیہ السلام نے، پوری انسانیت کے لیے اعزاز تھا. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دوسری طرف جو شیطان ابلیس ہے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ اس شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا. اور اس نے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کوٹیشن بھی دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یعنی اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا کہ میں بہتر چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم علیہ السلام کیونکہ مٹی سے ہیں اس لیے ان کا اکرام نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس سے جب سجدہ کرنے کی وجہ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. یعنی وہ تعویل دینے میں آ گیا، اور اس نے اپنے اس عمل کی بجائے ندامت کا اظہار کرنے کے اس کی تعویل دینا شروع کی، اور اپنے اس عمل پر وہ ڈٹ گیا. جو یہاں پر تکبر، اس کے دیکھیں شیطان نے تکبر کیا اپنی تخلیق پر، اور اس تکبر کی بنیاد پر اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. اس نے کہا کہ یہ کمتر مادے سے بنے ہیں، میں بہتر مادے سے بنا ہوں، تو میں بہتر ہوں ان سے، اس لیے اس نے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ نافرمانوں میں شامل ہو گئے. تو یہ تین کی ورڈز جو ہیں اس آیت میں، تکبر، حسد اور نافرمانی، یہ تینوں ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سجدہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب یہ سجدے کے سلسلے میں ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی کوئی بھی ایک بندہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یعنی جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سجدے کی آیت آتی ہے اور آپ اس پر پھر سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو شیطان کو اب اس چیز کا یعنی پوری طریقے سے احساس بھی ہے کہ اس نے کتنی بڑی نافرمانی کی اور جہنم کو اپنا مقدر بنا دیا. ایک مرتبہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، جتنا زیادہ سجدہ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، اور انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں نصیب فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ سجدے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ انسان جو ہے اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے جتنے تکبر اور غرور ہیں اس کے دلوں میں، ان سب سے جان چھڑا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک برائی مٹاتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور ایک نیکی اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ سجدہ ہم لوگ جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارے یہ سجدے ہوتے ہیں، تو جتنی زیادہ نفل نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ ہمارے سجدے پڑھیں گے. اور پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے لیے بھی سجدہ کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. سورہ آراف میں آیت نمبر 12 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. یہ جب اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کا جو ڈائلاگ ہوا ہے شیطان سے، اس کا یہاں پر ذکر ہے. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ نے جب وہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، وہ اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟
تو شیطان نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو یہ تکبر کے سلسلے میں جو ہے مفسرین نے جو بتایا کہ انسان کو تکبر جن باتوں پر ہوتا ہے، ایک تو اسے اپنے حسب و نسب پر ہوتا ہے، اور یہ حسب و نسب اسی طریقے سے جیسے کہ شیطان کو تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں، میں مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے انسان کو تکبر ہوتا ہے مال و اولاد پر، اپنے اگر وہ خوشحال ہے تو اپنی خوشحالی پر تکبر ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی ہے خوش شکلی پر اسے تکبر ہوتا ہے، یا پھر ایک ان تمام چیزوں سے، تمام قسم کے تکبر سے انسان اگر بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، تو آخری جو حربہ شیطان استعمال کرتا ہے اور بڑا خطرناک حربہ ہوتا ہے کہ وہ تقوی اور دینداری کا تکبر، کہ انسان کو جب وہ ان سب تکبر سے بچ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو پھر اسے اس کے دل میں یہ شیطان یہ تکبر، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ چونکہ میں بڑا دیندار ہوں، مجھ میں تقوی ہے، میں تمام ان چیزوں سے بچ گیا ہوں، تو میں دوسروں سے بہتر ہوں. اور یہ بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے شیطان کا، جس سے ہمیں ہمیشہ اپنی نظر اس قسم کے تکبر پہ رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ شیطان کے ان حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں اور برادری میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عزت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہے تقوی. ان اللہ علیم. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا عزت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ یہ کہ عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی ہے. اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائی تھی کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، یا کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے، کہ جس میں زیادہ تقوی ہوگا اس کو جو اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ بلند ہے، اس کا زیادہ، اس کے لیے زیادہ عزت ہے. اور پھر یہ چونکہ تکبر جو ہے یہ شیطانی صفت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی تکبر، 30 میں جو میں بتا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تکبر جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ ایک شیطانی صفت ہے جس کی بنا پر شیطان جو ہے وہ مردود ہوا. تو یہ اس آیت کی ہم لوگ پھر ترجمے کی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، 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 فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. جی جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 35،
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. تو اس کا لفظی ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت رہو تم اسکن کا مطلب رہے انت تم وزوجک الجنہ جنت اور تمہاری بیوی جنت میں وکلا منہا رغدن اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے. کل کہتے ہیں کہ ایک شخص سے اگر کہیں کھا یعنی امر کا صیغہ ہے اور کلا جب دو سے کہیں گے تو کلا کھاؤ تم دونوں منہا رغدن تم دونوں اس میں سے بافراغت حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. شئتم یعنی ایک کو اگر حکم دیں گے تم سب نے یعنی جمع میں شئتم تم سب نے چاہا. شئتما اگر دو کو کہیں گے تو اس میں ہوگا شئتما یعنی تم دونوں نے چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا کہ جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو کھاؤ. ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. اسی طریقے سے لا تقرب امر کا صیغہ ہے. ایک سے اگر آپ کہیں گے تو لا تقرب کہیں گے اور دو سے جب کہیں گے لا تقربا مت جاؤ قریب تم دونوں. ہاذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا فتکونو اگر جمع میں آپ کہیں گے فتکونو تم سب ہو جاؤ گے اور اگر دو سے کہیں گے فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور انہیں آرام کی ساری سہولیات میسر کی جنت میں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی جب ان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ آدم کو ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. تو بھیجنا تو انہیں زمین پر تھا لیکن اس سے پہلے انہیں تربیت اور آزمائش کے طور پر ابتدائی طور پر جنت میں رکھا گیا اور اس میں آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے اور اس لیے وہ شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع نہ کریں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے آدم اور حوا علیہ السلام کو تمام جتنی نعمتیں تھیں وہاں پر مہیا کی. ان کے لیے ہر قسم کی آزادی تھی لیکن آزمائش کے لیے ایک درخت کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا یعنی پھل کھانا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربا اس کے قریب بھی مت جانا. اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت آدم علیہ السلام اور آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی کہ تمام جنت آپ کے لیے موجود ہے تمام نعمتیں موجود ہیں لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. یہ ایک آزمائش تھی ظاہر ہے اور یعنی وہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ جنت جو ہے یہ تمام بنی نوع انسان کا ٹھکانہ ہے. اگر وہ شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے اور بھٹکیں گے تو شیطان انہیں اس نعمت سے اس ٹھکانے سے محروم کر دے گا. تو وہی سچویشن جو جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی سچویشن اس وقت بنی نوع انسان کے ساتھ اس دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں ہمارے لیے حلال کی ہیں. صرف گنتی کی چند چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور دنیا کی ساری ترقی اور کامیابی کا راز انہی چند چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. اور آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا جب وہ اس درخت کے پاس گئے آگے ہم لوگ ایسے پڑھیں گے کہ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو
جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ صاف کر دیتا ہے انسان کے نام اعمال سے. لیکن اگر کوئی شخص ابلیس کی طرح اکڑ جائے، ابلیس نے بھی گناہ کیا تھا، سجدے کا انکار کیا اور ضد پر اتر آیا. اگر کوئی شخص ابلیس کی طرح اکڑ جائے اور اپنی ضد پر قائم ہو جائے تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو کہ ابلیس کا ہوگا. تو اس میں جو ہمارے لیے جو سبق ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. اسی طریقے سے ہمارے لیے اس دنیا میں مختلف درخت ان کو ہم لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، جیسے میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، میگزین اور یہ گناہوں کا ماحول ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور ان کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے. تفہیم القرآن میں ان آیات کے متعلق جو مولانا مودودی نے فرمایا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. اور اس آزمائش کی غرض یہ تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں، یہ آزمائش کرنا مقصود تھا. اور اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی مناسب مقام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کو انسان کے لیے بنایا ہے، جائے قرار بنایا ہے. لیکن اگر وہ شیطان کی ترغیبات میں پھسلے گا، شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم رہو گے. تو یہ ایک صرف وہی چیز ہے کہ صرف ایک فی ظلال قرآن میں وہی چیزیں پوائنٹ انہوں نے مینشن کی کہ صرف ایک ہی درخت تھا اور اس میں اس ایک درخت سے ممانعت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اس میں یہ اشارہ تھا کہ زمین میں جو نسل انسانی حلال و حرام کی قیود کی پابند ہوگی، کیونکہ حدود و قیود کے بغیر آزاد اور خود مختار ارادہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے. اس کے سوا تو اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد شدہ حدود کی پابندی کے سلسلے میں انسان کے صبر کو آزمایا گیا. اور انہوں نے فی ظلال قرآن میں جو فرمایا کہ یہ قوت ارادہ ہی ہے کہ جو ایک حقیقی انسان اور ایک انسان کے درمیان فرق کر دیتی ہے، جو مویشی کی طرح دنیا میں چڑھتا پھرتا ہے. اور بس تو یہ سبق ہے اس میں ہمارے لیے. تو اس آیت کی ہم لوگ جو ہے اس کی ترجمے کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم لوگ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریے گا. وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم. وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم. اسکن انتا، رہو تم. اسکن انتا، رہو تم. اسکن انتا، رہو تم. اسکن انتا، رہو تم. وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی جنت میں. اور تمہاری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. 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 هذه الشجرۃ، اس درخت کے. 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 فتکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. فتکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. جی جزاک اللہ خیر. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہے
ان دونوں آیات کا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. الحمدللہ. تو اس میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان دونوں آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر. اور تکبر اور حسد جو ہیں وہ شیطانی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ کو ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں جو حکم دیا ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے وہ یہ کہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. تو ان دو آیات میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو اسم ہے وہ ہے وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ. زوج ہے جو کہ سنگولر ہے اور اس کی جمع جو ہے ازواج. اسی طریقے سے جنہ اور اس کی جو جمع ہے جنات. یہ جنہ کا مطلب ہے یعنی باغ اور جنات کی جمع ہے. اور شجرہ درخت اور اس کی جمع جو ہے وہ اشجار ہے. تو میں اس کی واحد پڑھوں گا, آپ اس کی جمع بتائیے گا. زوج ازواج, جنہ جنات, شجرہ اشجار. جی جزاک اللہ خیر. اس میں پھر اب جو صحت مند افعال ہیں فتح نصر ضرب سمع کے وزن پر جو آئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو جس کو اللہ نے ملایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تو اس میں یہ جو فعل آیا ہے سجدہ یہ نصر کے وزن پر ہے اور قرآن شریف میں یہ فعل جو ہے وہ 64 مرتبہ آیا ہے. تو اس کا ماضی مضارع اور امر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ. سجدہ یسجدو اسجد, سجدہ یسجدو اسجد, سجدہ یسجدو اسجد, سجدہ یسجدو اسجد. ساجد مسجود سجود, ساجد مسجود سجود, ساجد مسجود سجود. ساجد مسجود سجود. اس کے بعد جو اگلا ہے وقلنا یا آدم اسکن سکنا. سکنا کا مطلب ہے رہنا اور یہ بھی نصرہ کے وزن پر آیا ہے اور یہ 17 مرتبہ یہ فعل جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے. تو اس کی ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں ماضی مضارع امر کی. سکنا یسکنو اسکن, سکنا یسکنو اسکن, ساکن ڈیش سکن, ساکن ڈیش سکن, سکنا یسکنو اسکن, سکنا یسکنو اسکن, ساکن ڈیش سکن. ساکن ڈیش سکن. جی. اس کے بعد اگلا ہے ولا تقربا. قریبا جو ہے یہ قریب ہونے کو کہتے ہیں اور یہ سمع کے وزن پر آیا ہے. 37 مرتبہ یہ فعل جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. قریبا یقربو اقرب, قریبا یقربو اقرب, قریبا یقربو اقرب, قریبا یقربو اقرب. قریب مقروب قرب, قریب مقروب قرب, قریب مقروب قرب, قریب مقروب قرب. جی. اس کے بعد اگلا ہے ظلمہ. یہ 266 مرتبہ یہ فعل جو ہے یہ قرآن شریف میں آیا ہے. ظلمہ یظلمو اظلم, ظلمہ یظلمو اظلم, ظلمہ یظلمو اظلم, ظلمہ یظلمو اظلم. ظالم مظلوم ظلم, ظالم مظلوم ظلم, ظالم مظلوم ظلم. ظالم مظلوم ظلم. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو کمزور افعال جو ہیں اس میں ابا یعنی انکار کرنا.
اور یہ 13 مرتبہ یہ فعل جو ہے قرآن شریف میں آیا ہے. اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ابا یابا ایبا. آبا ابا یابا ایبا. ابا یابا ایبا. ابا یابا ایبا. آبن مأبی ابا. آبن ما بی ایبا. جی. اس کے بعد اگلا فعل ہے اکلا، جو کہ 101 مرتبہ ہے. اس کا مطلب ہے کھانا. اکلا یاکلو کل. اکلا یاکلو کل. اکلا یاکلو کل. اکلا یاکلو کل. آکل مأکول اکل. آکل معقول عقل. آکل مأکول اکل. آکل معقول عقل. جی. اس کے بعد اگلا ہے شاء، حیث شئتما سے شاء، جو کہ 236 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے چاہنا. شاء یشاء شاء. شاء یشاء شاء. شاء مشی مشیعہ. شاء مشی مشیہ. جی. اس کے بعد یہ قالا کانا، ہی دونوں میں سے ایک آپ کو ہر 3 لائن میں ایک بار ملیں گے تقریباً. تو الحمدللہ یہ قرآن کا یہ کمپلیٹ ہوا ہے. ہم لوگ